मेरी भांजी का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब मेरी शादी हुई तो मैं उसको भी अपने साथ ले आई। मेरे घर में शौहर जैन, ससुर अल्ताफ और देवर उमर रहता था, जो मेरी भांजी का बहुत ख्याल रखते थे और उसे अपनी बेटी समझते थे। अचानक एक दिन सिद्रा उल्टियां करने लगी। पता चला कि वो तो 2 माह से हामला है। ये बात सुनकर मेरे तो कान बजने लगे। सिद्रा से पूछा, ये किससे करवाया है? तो वो कहने लगी, रात को कोई मुझे नींद की गोलियां देता है जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ और उसके बाद कोई मुझसे जबरदस्ती करता है। सिद्रा की बात सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। जब रिपोर्ट्स वगैरह करवाई तो मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि सिद्रा के साथ पूरी पूरी रात मेरा ही। मैं हैरत से कभी नर्स के चेहरे की जानिब देखती तो कभी सिद्रा की तरफ, जो कि आंखों से नाबीना थी। मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था कि जो मेरे कान सुन रहे थे एक नाकाबिल यकीन सच था। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की ये हालत थी कि मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से चल रहा था। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे कि ये कैसे मुमकिन था। मैंने हथेली से पसीना साफ किया। बड़ी बेयकीनी से नर्स के हाथ से रिपोर्ट ली और उसके कमरे से बाहर निकली। बांजी का हाथ पकड़ा और उसे क्लिनिक से बाहर ले आई। चंद दिन से बांजी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो जैसे ही कोई चीज़ खाती तो उल्टियां करने लगती। मुझे लगा शायद उसका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए उसे क्लिनिक से बाहर ले आई। लेकिन यहाँ आकर जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरे हवास गुम होकर रह गए थे। मुझे नर्स ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। सिद्रा बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझे बड़ी राजदारी से ये खबर नर्स ने सुनाई तो मैं सिद्रा का हाथ थामे गुमसुम सी उसे अपने घर ले जाने लगी। आखिर ये कौन हो सकता था? ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता था? मेरे घर में 4 मर्द थे, मेरा शौहर, ससुर, जवान देवर उमैर और एक नौकर अफजल। ये खबर सुनने से पहले तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी भांजी पूरा दिन मेरे साथ ही रहती थी। जब मैं रसोई में काम कर रही होती तो वो रसोई में बड़े मेज पर बैठ जाती। सारा वक्त मुझसे बातें करती रहती थी। पूरा दिन घर पर ना मेरे शौहर होते थे और ना ही मेरे देवर ससुर। मेरे शौहर जैन की वालदा का इंतकाल को 7 साल बीत गए थे। मेरे ससुर अल्ताफ ने बीवी के गुजर जाने पर शादी नहीं की थी। देवर उमैर भी मेरी और मेरी भांजी की बहुत इज्जत करता था। ज्यादातर अपने काम से काम रखता था। ना तो उसने कभी मुझसे बेतकल्लफ होने की कोशिश की थी और ना ही कभी मेरी भांजी से। बस सलाम दुआ करने के अलावा बात नहीं करता था। मेरे वालिदैन के इंतकाल को 2 साल हो गए थे। मैं बहुत ज्यादा हसीन थी, इसीलिए मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे। लेकिन मैंने शादी की एक ही शर्त रखी थी कि मैं अपनी भांजी को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो नाबीना थी, अकेली घर पर नहीं रह सकती थी। एक मैं ही तो उसकी देखभाल करती थी, इसीलिए उसे तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब तक रिश्ता तय नहीं हो सका था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी बहन भी आकर रहने लगी। इसीलिए जो लोग मेरे साथ शादी पर राजी हुए, उनके घर कोई औरत भी नहीं थी, बस 4 मर्द ही थे। मेरे शौहर सिद्रा की बहुत इज्जत करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहता था। बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं उन लोगों पर शक करती, क्योंकि जो रिपोर्ट उस वक्त मेरे हाथ में थी वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने ही घर में मौजूद मर्दों की जानिब जाने लगी। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा और सिद्रा का बहुत ख्याल रखता था। सिद्रा के साथ जो भी हुआ था, अगर ये बात ससुराल को पता चलती तो यकीनन वो सिद्रा के साथ मुझे भी घर से बाहर कर देते। मैं बहुत परेशान थी। जब वापस घर पहुंची, सिद्रा को भी कुछ नहीं बताया। उसे जैसे ही ये खबर सुनाती
اس کا تو شاید بی پی ہائی ہو جاتا۔ وہ پہلے ہی شوگر کی مریضہ تھی۔ میرا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا۔ کس پر شک کرتی؟ کون تھا جو ایسی گھٹیا حرکت کر رہا تھا؟ گھر پہنچ کر چکراتے سر کے ساتھ میں سدرا کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے خالہ، کب سے چپ ہو کر بیٹھی ہو؟ کیا کہا نرس نے؟ سدرا نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ میں بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن آج تو جیسے میری بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ ہاں کچھ نہیں چھوٹی، نرس نے دوا دی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ابھی بس آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سدرا کو اس کے بیڈ پہ لٹا دیا اور خود رسوئی میں آ گئی۔ کھانا تیار کرتے ہوئے بھی میرا ذہن مسلسل سدرا کی طرف تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی پر محسوس تو کر سکتی تھی نا کہ کوئی اس کے قریب آتا ہے اور کیسے کیسے کرتا ہے۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ میرا سسر یا پھر میرے دیور عمیر؟ میرے دماغ کے تناؤ کھنچنے لگے، میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ مجھے کوئی بھی راز سچائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا کروں؟ کس سے بات کروں؟ شوہر اپنے والد اور بھائی کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات برداشت نہیں کریں گے، اور بانجی سے یہ بات کیسے کروں؟ کیسے بتاؤں اسے کہ کوئی اس کی جوانی سے پیاس بجھا چکا ہے؟ جب زین آفس سے واپس آئے، میرے لیے چنبیلی کے پھول لائے، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکی۔ میں جس مصیبت سے گزر رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر زین مجھ سے کہنے لگے، کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگے، کھانا کھا لو پھر دوائی لے لینا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کھانے کے بعد لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سدرا کی رپورٹس الماری میں چھپا دیں۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر سدرا کے کمرے میں آتا کون ہے اور سب کچھ کب اور کیسے کیسے کرتا ہے۔ رات کو جب زین کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ بانجی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھ سے سدرا کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں بانجی کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تم جاؤ سدرا کا خیال کرو۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، مجھے میری بانجی کے معاملے میں سختی نہیں کرتے تھے۔ میں سدرا کے کمرے میں گئی اور اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ بانجی سو رہی تھی، لیکن نیند میں اس کی بڑبڑاہٹ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب کوئی رات کو سدرا کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ پوری رات میں سو نہیں پائی۔ رات بھر کوئی کمرے میں آیا بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کے بعد زین اور دیور عمیر گھر سے چلے گئے۔ میں سدرا کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے کمرے میں کون آتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے۔ پھر جو کچھ سدرا نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے پہلا ہی شک میرے سسر پر ہوا تھا۔ گھر میں ہر وقت وہی موجود ہوتے تھے، لیکن دیور صاحب بھی تو اکثر آفس سے چھٹی کرتے ہیں اور بہانے سے سدرا کے آس پاس گھومتے ہیں۔ کہیں وہ تو سدرا کے ساتھ۔ میرا دل بڑا عجیب سا ہونے لگا۔ مجھے دیور عمیر پر شک ہونے لگا، کیونکہ وہ روز ہی رات گئے تک جاگتا تھا۔ اسی کے کمرے سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ ایک بار مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ بالکل اپنی بانجی پر گئی ہیں، آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ بات اس نے میری شادی کے شروع کے دن میں کہی تھی۔ میں نے ہنس کر ٹال دی، لیکن اب ذہن میں آتے ہی میرے اندر ایسی آگ لگی تھی جو کہ ناقابل برداشت تھی۔ کوئی میری بانجی کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ سدرا کو صرف محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی کام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ غنودگی میں ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ بات ایک ناقابل برداشت سی ہو گئی تھی۔ شرم نہیں آتی اس شخص کو کہ ایک اندھی، نابینا، بیمار لڑکی کو ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے۔ میری بے بسی یہ تھی کہ اگر میں آواز اٹھاتی
تو طلاق کا داغ مجھے مل جاتا۔ زین لاکھ اچھے تھے لیکن اپنے والد کے خلاف بات نہیں سنیں گے، کیونکہ جتنی وہ میری بانجی کی عزت کرتے تھے اتنی ہی وہ اپنے والد کی بھی کرتے تھے۔ بظاہر تو میرے سسر بھی سدرا کو بیٹی کہتے تھے، میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری بہن کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو کچھ وہ شرافت کی آڑ میں کر رہے تھے وہ بہت گھٹیا کام تھا۔ مجھے اپنے سسر پر غصہ آنے لگا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں کام کر رہی ہوتی تھی تو سدرا میرے ساتھ رسوئی میں ہوتی۔ میرے سسر کبھی کبھی رسوئی میں آ کر مجھ سے کہنے لگتے کہ میں ان کے بیڈ کی چادر بدل دوں۔ میں رسوئی سے نکل کر ان کے کمرے میں جاتی اور جب ان کے کمرے کی صفائی کر آتی تو رسوئی میں اپنے لیے وہ چائے بنا رہے ہوتے اور سدرا بیچاری بات میں ہوتی۔ جب میں واپس رسوئی میں آتی تو کہتے، میں نے سوچا تم تھک گئی ہوگی اسی لیے میں نے چائے خود بنا لی ہے۔ تو مجھے مسکرا کر دیکھ کر وہ اپنا کپ اٹھاتے رسوئی سے نکل جاتے۔ اس وقت تو مجھے یہ بات عام سی لگی تھی، لیکن اب تو ہر عام سی بات پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ ایک بار وہ بازار سے میرے لیے پھل لے کر آئے تو 1 کلو الگ سے مجھے پکڑا دیے۔ کہنے لگے، تمہاری بانجی کمزور ہوتی جا رہی ہے، تم شاید جھجک کی وجہ سے اس کے لیے کچھ نہیں منگواتی ہو، اس لیے یہ کیلے انہیں دے دینا۔ اس وقت بھی مجھے یہ لگا کہ میری بانجی کا احساس کر رہے ہیں، جبکہ کچھ دنوں سے جب میری رات میں آنکھ کھلتی تو زین کمرے میں نہ ہوتے۔ وہ کافی دیر بعد کمرے میں آتے۔ میں پوچھتی کہ آپ کہاں گئے تھے تو کہنے لگتے، مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، رات کو جب بابا گہری نیند سو جاتے ہیں تب ہی لان میں جا کر پیتا ہوں، ورنہ بابا کو فوراً بو آ جاتی ہے تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ میں مسکرا کر کہتی کہ وہ آپ کے فائدے کی ہی بات کرتے ہیں، وہ معمولی سی باتیں جو عام گھروں میں ہو جاتی ہیں۔ میری بانجی اس عمر میں ایک بہت بڑی اذیت میں پڑ چکی تھی، ایک ایسی تکلیف میں جس سے وہ انجان تھی، اور میرے لیے یہ دوہری اذیت تھی کہ میں کیسے اپنی بانجی کو یہ سچ بتاتی جو میں نرس سے سن کر آ رہی تھی۔ شاید وہ خبر سہ ہی نہیں سکتی تھی، اگر نہ بھی بتاتی تو بھی یہ بات کون سی چھپ سکتی تھی۔ میں بظاہر چپ تھی، لیکن اپنے اندر کس تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی یہ تو میں ہی جانتی تھی۔ اب میں روز زین سے بہانہ بناتی کہ سدرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ رات بھر مجھے اس شخص کا انتظار رہتا جو سدرا کو اذیت دینے کا سبب بن رہا تھا۔ چند دن تو زین چپ رہے اور کچھ کہتے تو نہیں تھے، لیکن مجھ سے کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہنے لگے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے شکوے صاف صاف نظر آتے تھے۔ ہماری شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ دن بھر وہ آفس میں گزار کر آتے تو رات کو وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لیکن میں خود جس ذہنی اذیت کا شکار تھی مجھے زین کی اس خواہش کا بھی احساس نہیں تھا، اور اب تو میں کام کرنا بھی بھول ہی جاتی تھی۔ رات کو زین کے کپڑے بھی پریس کرنا بھول گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے اکڑے سے تھے۔ صبح آفس کے لیے لیٹ ہو گئے، غصے کے مارے خود ہی اپنے کپڑے پریس کرنے لگے۔ جب میں نے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہا تو مجھے غصے سے گھور کر بولے کہ تم بس اپنی بانجی کی خدمت کیا کرو، تمہارے لیے بس وہی اہم ہے۔ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ آفس چلے گئے۔ میں اپنی بانجی کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس پر زین کا رویہ دیکھ کر دل براشتہ ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ رات کو بھی زین کا موڈ کافی سخت خراب تھا، اس لیے میں نے بانجی کے کمرے میں جانا پوچھا ہی نہیں۔ زین سے اپنی غلطی کی معافی میں نے پہلے ہی مانگ لی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو، تمہیں خود سوچنا چاہیے، پورے دن میں تم سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ جلدی سے راضی بھی ہو گئے تھے، لیکن اگلی صبح بانجی کہنے لگی کہ کل رات کو تم میرے پاس کیوں نہیں سوئی؟ جب بھی تم میرے پاس نہیں آتی تو کوئی میرے پاس سوتا ہے۔ وہ پوری رات مجھ سے ایسا کام کرتا ہے
کہ میری جان ہی نکل جاتی ہے۔ ساری رات میرے لیے اذیت بری ہوتی ہے۔ سدرا یہ کہہ کر میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میرے خود کا دل بھی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرے گھنے آنسو بہنے لگے تھے۔ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ نہ میرا اس شہر میں کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی اپنا جس پر میں بھروسہ کر کے اپنی بہن اور اپنی بانجی کو اس کے پاس چھوڑ دیتی۔ اگر وہ دیکھ سکتی تب بھی میں اس کی رہائش کا الگ بندوبست کر دیتی، لیکن وہ ایک مجبور سی لڑکی تھی۔ اسے واش روم بھی میں لے کر جاتی تھی۔ میں بھی اسی الجھن سے نہیں نکلی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ایک رات مجھے بانجی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے برابر میں دیکھا تو زین بھی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں اٹھ کر فٹافٹ باہر نکلی تو عمیر سدرا کے کمرے میں تھا اور سدرا چلا رہی تھی۔ اندھے پن کی وجہ سے شاید وہ مارے درد کے دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، جیسے کسی سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے دور رہو۔ میرا دیور عمیر سدرا کے بیڈ سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر نافہم سی نظروں سے چونک گیا۔ مجھے تو اسے اپنی بانجی کے کمرے میں دیکھ کر عجیب سا ڈر لگا۔ میں نے اسے گرے بان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی سدرا کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ اس کی تو رنگت اٹھ گئی۔ کہنے لگا، بھابی جان آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں تو خود آپ کی بانجی کی چلانے کی آواز سن کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دیکھ کر بہانہ بنا رہے ہو۔ تم روز میری بانجی کو ہوس کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے چلانے پر میرے سسر اور زین دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرا دیور اپنا گرے بان مجھ سے چھڑوا رہا تھا۔ میرا میاں بھی کمرے میں میرے پاس آ گیا۔ عمیر تو اچانک غصے سے بھر گیا۔ کہنے لگا کہ آپ کی بانجی میری بہن کی جیسی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ میں تو سو رہا تھا، سدرا کے چلانے کی آواز سنی تو بھاگا ہوا چلا آیا۔ ابھی میں اس سے پوچھ ہی رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے کہ اتنے میں آپ آ گئیں۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے میاں نے میرے ہاتھ سے دیور کا گرے بان چھڑایا اور مجھ پر بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے کہ تم نے اتنی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے اس پہر تم چلا رہی ہو، آس پاس کے پڑوسی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ میں زین کی بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی کہ عمیر اچھا لڑکا نہیں ہے۔ یہ روز رات کو میری بانجی کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ ایک تھپڑ میرے منہ پر بہت زور سے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جو تمہارے منہ میں آئے گا تم بول دو گی۔ تم ہوتی کون ہو میرے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میرے سسر اس سے بھی زیادہ غصے میں تھے۔ کہنے لگے، ایک تو ہم نے اس کی بانجی کو بے سہارا سمجھ کر، بیٹی سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا ہے، اور یہ ہے کہ احسان فراموش بن کر میرے ہی بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا گھر ٹوٹنے جا رہا تھا۔ مجھے زین نے کہا کہ اب سدرا اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں اس کا کہیں اور انتظام کر دوں گا۔ میں پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ اپنی جوان بانجی کو لے کر کہاں جاتی؟ اپنا گھر میں نے شادی ہوتے ہی کرائے پر دے دیا تھا۔ اتنی جلدی میں تو وہ خالی بھی نہیں ہونا تھا۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ چکرا کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو زین میرے پاس ہی کھڑے تھے، کچھ متفکر اور غصے میں تھے۔ مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ نرس زین کو میرا خیال رکھنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ میری ڈرپ ختم ہوتے ہی وہ مجھے گھر لے آئی، مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کہنے لگے کہ جو گھٹیا الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا ہے، اگر تم مجھے سدرا سے سچائی جان کر نہیں دو گی تو میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ وہ خوش قسمتی تمہاری کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اور انسانیت کا تقاضا تھا کہ میں تمہیں اسپتال لے گیا۔ لیکن جو خبر مجھے تمہیں وہاں لے جانے کو سننے کو ملی، اس کے بعد تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ان کی بات کسی بے جان مجسمے کی طرح
میں بیٹھی سن رہی تھی۔ میرے لیے یہ خبر کہ میں امید سے ہوں بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن جن حالات سے مجھے گزرنا پڑ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ میرے آنسو بہنے لگے، میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں تھک چکی تھی۔ ذہن کی بات ابھی بھی جاری تھی، کہنے لگے، دیکھو بیگم، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہاری بانجی کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں عورت کی عزت و احترام کرنا سکھایا ہے۔ محلے بھر میں کبھی ہماری ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ جو الزام تم نے عمیر پر لگایا ہے وہ بہت ہی بیہودہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس سے معافی مانگو۔ بابا بہت غصے میں ہیں، اگر تم نے معافی نہ مانگی تو سدرا یہاں نہیں رہ سکے گی۔ اب تم سوچ لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ وہ مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر اپنی بانجی کی رپورٹس ذہن کے سامنے رکھ دیں اور رونے لگی۔ ذہن نے نافہم انداز سے رپورٹس لیں اور کھول کر پڑھنے لگا۔ ایک جھٹکا سا تو انہیں بھی لگا۔ وہ بار بار رپورٹس پڑھنے لگے۔ میں نے کہا کہ اسے پڑھ کر مجھے کیا سوچنا چاہیے۔ ذہن میری بانجی چند ماہ سے یہاں میرے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہیں اور رات کو کوئی انہیں نشے کی دوا سنگھا کر نیم بے ہوش کر دیتا ہے۔ ذہن وہ دیکھ نہیں سکتی، ورنہ وہ پہچان جاتی کہ وہ کون ہے۔ اب بتائیں میں کس پر شک کروں؟ ذہن، مجھے عمیر سے معافی مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے عمیر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے بتاؤ کہ جس اذیت سے میں اور میری بانجی دوچار ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرے محافظ ہیں۔ آپ کی شرافت کی گواہی میں محلے والے سے کیوں لوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میری بانجی آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ کیسے ہوگی؟ اس کا کون قصوروار ہے؟ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا آپ کے لیے آسان ہے، تاکہ لوگوں کی جھوٹی شرافت کا بھی بھرم رہ جائے۔ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو مجھے ایک DNA کی رپورٹ دکھا دیں، سچ سامنے آ جائے گا۔ اور اگر قصوروار آپ میں سے کوئی ہوا تو یہ بھی بتا دیں کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ میرا لہجہ تلخ سا ہو گیا تھا۔ ذہن نے کہا کہ اگر قصوروار ہم میں سے کوئی ہوا تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد تینوں کی رپورٹس میرے سامنے رکھی تھیں۔ جب میں نے رپورٹس دیکھیں تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ DNA کے مطابق وہ تینوں ہی بے قصور تھے۔ میں یہ بھی سمجھ لیتی کہ انہوں نے رپورٹس غلط بنوائی ہیں، لیکن ذہن مجھے خود ہسپتال لے گئے تھے اور جس لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوا وہ ایک جانی مانی لیب تھی۔ اب تو میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کون تھا جو میری بانجی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ ذہن نے میری بانجی کے کمرے میں ایک کیمرہ لگا دیا اور جیسے ہی اگلی رات ایک شخص میری بہن کے کمرے میں داخل ہوا، ذہن میری بہن کے کمرے میں چلے گئے اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب نقاب اتارا تو ہم حیران رہ گئے۔ وہ ہماری گلی کا فقیر تھا۔ بانجی کے کمرے کی کھڑکی پچھلی طرف کھلتی تھی، وہاں ایک گلی تھی۔ وہ فقیر وہیں سے اندر آتا تھا، میری بانجی کو نشے کی دوا سنگھا کر اس کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا۔ ذہن نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ اس کے بعد ذہن کے مشورے سے ہم نے سدرا کا واش کروا دیا، کیونکہ اس کا تو اس کام میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سدرا میرے ساتھ ہی رہنے لگی اور ہمارے حالات دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے۔ ہمیں کبھی بھی پورا سچ جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ خود ہی غلط ہوں اور آپ کی وجہ سے کوئی اپنا گڑھ اجاڑ بیٹھے۔ کہانی سن کر وقت ضائع ہوا ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔ مزید سبق آموز اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔